अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत जब हद से गुज़र जाए तो वो जुनून कहलाता है और जुनून जब हद से गुज़र जाए तो जादू बन जाता है। वो बारिश की एक सियाह रात थी, आसमान पर बादलों की गर्ज थी। ऐसे जैसे ज़मीन में कोई चीख दबी हो और वो चीख अब अबर बनकर बरस रही हो। ज़हनी अस्पताल की तंग बेरंग कोठरी में हर चीज़ साकिन थी। हवा में जरासीम कश दवाओं की तेज़ बू रची बसी थी। दिन की रोशनी भी इस कोठरी तक पहुंचते हुए दम तोड़ देती थी और इसकी जगह मुरझाई हुई पीली सी रोशनी का बल्ब ले लेता था जो छत से बेदिली से झूल रहा था। दीवारों पर सफेद रंग की मोटी तहों के नीचे वो कहानियां छुपी हुई थी जो आज भी अपनी गूंज रखती थी। इसी अस्पताल की पिछली दीवार से लगे पुराने ब्लॉक के तीसरी कोठरी में कमरे के कोने में लोहे की पुरानी चारपाई पर सफेद जोड़े में एक लड़की खामोश बैठी थी। वो आंखें जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी आज ऐसे समंदर की मानिंद थी जहाँ कोई मौज न हो। उसका चेहरा खौफनाक हद तक सफेद था, इतना कि होंठों का गुलाबीपन मिट सा गया था। बाल उलझे हुए और बेतरतीबी से बिखरे हुए थे जो उसकी बेहिसी की अक्कासी कर रहे थे। चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी, बस एक खालीपन था जो उसके वजूद से फूटता हुआ पूरे कमरे में फैल रहा था। इसके दाएं हाथ में एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर थी। तस्वीर में एक नौजवान लड़का मुस्कुरा रहा था। वो लड़की इस तस्वीर को इतने गौर से देखती कि लगता था वो इसमें जज्ब हो जाएगी। इसकी पतली और सर्द उंगलियां तस्वीर के किनारों पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी, इतनी एहतियात से जैसे वो इस छोटी सी तस्वीर में बंद किसी भूली हुई दुनिया को दोबारा महसूस कर रही हो। अचानक उसके होठों से सरगोशी निकली, धीमी सी। वो वापस आएगा। वो मेरा है, मैंने उसे जादू से पुकारा था। वो वापस आएगा। इतना कहते ही वो कहकहा लगाकर हंस पड़ती। वो हंसती तो फिर लगातार कई घंटे हंसती चली जाती, इतनी कि उसकी आवाज़ फट जाती और आखिर में उसके गले से सिर्फ गुर्राहट निकलती। अस्पताल का हर नर्स, हर वार्ड बॉय, यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसकी कोठरी में अकेले जाने से डरते थे। वो इस जुमले को इतनी शिद्दत से दोहराती कि उसके होंठ सियाह पड़ने लगते। डॉक्टर्स ने कई कोशिश की थी, दवा दी, इलेक्ट्रोथेरेपी की, नफ्सियाती सेशंस किए, लेकिन वो एक ही बात दोहराती, वो वापस आएगा। वो पिछले 2 सालों से यहाँ थी। डॉक्टर साहब जो इस अस्पताल के सबसे तजुर्बेकार और सही नफ्सियाती माहिर थे, अक्सर उनकी कोठरी के बाहर खड़े होकर उसे देखते रहते। उसका केस इनके लिए एक मौमा बन चुका था। मुझे कभी कोई केस इतना मुश्किल और उलझा हुआ नहीं लगा, डॉक्टर सैफ ने अपनी असिस्टेंट डॉक्टर सारा से कहा जब वो दोनों इसकी कोठरी के बाहर शीशे से उसे देख रहे थे। इस पर न कोई दवा असर करती है न कोई इलाज। इसका दिमाग किसी बंद कमरे की इस कैदी की मानिंद है जिसकी चाबी गुम हो चुकी है। डॉक्टर सारा ने सर हिलाया। डॉक्टर साहब, आप तो कहते हैं कि ये केस की कोई ना कोई वजह होती है, इसके केस की क्या वजह हो सकती है? वजह तो है सारा, डॉक्टर सैफ ने अपनी थोड़ी खुजाई, लेकिन कोई आम वजह नहीं। इसकी कहानी इसके जहन में इतनी पुख्तगी से बैठी हुई है कि इसे निकालना नामुमकिन लगता है। हमने हर नफ्सियाती तरीका आजमा लिया, हाइप्नोसिस से लेकर शॉक थेरेपी तक, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या अब कोई उम्मीद नहीं? सारा ने पूछा। डॉक्टर सैफ ने अपनी नजरें एक बार फिर उस पर डाली जो अभी भी हाथ में पकड़ी तस्वीर को घूर रही थी। इसकी आंखों पर पूरी इसरार सी चमक थी जो वहां के स्टाफ को इससे दूर रखती। इसके हाथ पर कुछ अजीबोगरीब निशानात हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है? डॉक्टर सारा ने नफी में सर हिलाया। नहीं डॉक्टर साहब, वो अपने हाथों को हमेशा चादर में छुपाए रखती है। आज उसे नहलाऊंगी तो खास तौर पर इसके दाएं हाथ को देखना। वहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। ये मुझे कोई आम जख्म नहीं लगता, डॉक्टर सैफ ने पुरसोच लहजे में कहा तो डॉक्टर सारा ने सर हिलाया। उस दिन डॉक्टर सारा अपने साथ नर्स को लेकर उसे नहलाने के लिए उसकी कोठरी में गई तो वो उन्हें अजीब नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में बेहद सर्दपन था, इतना कि उन्हें वो सर्दपन अपने जिस्मों से आर पार जाता हुआ महसूस हुआ। पहले वो उन्हें खामोश नजरों से घूरती रही, फिर यकायक एक भयानक कहकहा लगाकर हंस पड़ी। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी थी। नर्स बेख्तियार खौफ से पीछे हुई। वो डॉक्टर सारा के कहने पर वहां आ तो गई थी, लेकिन अब खौफ से उसका दिल पूरी तरह लरस रहा था। डॉक्टर सारा हिम्मत करके आगे बढ़ी, किसी तरह उसे काबू में इंजेक्शन लगा दिया।
جس سے وہ بے سود ہو کر ایک طرف ڈھہ گئی۔ جب نرس نے اس کی آستین اوپر کی تو ڈاکٹر سارا کی نظر اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی۔ وہاں کچھ ایسے نشان تھے جو واقعی عام زخم نہیں دکھتے تھے۔ اس کی ہتھیلی پر، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی پر درمیان ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا پیچیدہ سا دائرہ بنا ہوا تھا جو کسی علامت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس دائرے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں تھیں، کسی پرانے نقشے کی مانند۔ یہ نشان قدرے مدھم پڑ چکا تھا لیکن پھر بھی واضح تھا۔ جب یہ اسپتال میں آئی تھی تب سے یہ نشان ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا تھا لیکن کوئی وضاحت نہیں ملی۔ نرس نے انہیں بغور اس کے بازو کا معائنہ کرتے دیکھا تو بتایا، یہ کسی انمر سیاہی سے بنا ہوا تھا جسے کودا ہوا تھا۔ تم اس کا سامان دیکھو، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو نظر انداز کیے جانے کے لائق نہ ہو۔ سارا نے نرس کو ہدایت دی۔ نرس نے اس کے خستہ حال سامان کی تلاشی لی جو ایک بوسیدہ چادر میں گٹھری کی شکل میں بندھا ہوا تھا۔ نرس نے دیکھا کہ چادر کے ایک طرف کوئی چیز دبا کر اس کے اوپر ہاتھ سے سلائی کی گئی تھی۔ اس نے اسے کھولا تو وہاں ایک بھوری زرد پڑی ہوئی ڈائری تھی۔ ڈائری کے جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اوراق کنارے سے مڑے ہوئے تھے۔ نرس نے وہ ڈائری چپکے سے ان کے ہاتھ میں تھمائی تو ڈاکٹر سارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ پرجوش ہو کر ڈاکٹر سیف کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر سیف کے چہرے پر بھی حیرت اور تجسس کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ انہوں نے ڈائری کو ہاتھ میں لیا اور اس کی پرانی جلد کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈائری لکھتی ہوگی۔ مریض کی ڈائری تو صرف اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی یہ خیالات سچائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں سارا۔ بس کچھ کہانیاں ہمارے سامنے ایسی حالت میں آتی ہیں ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔ ڈاکٹر سیف نے ڈائری سارا کی طرف بڑھائی۔ تم اسے پڑھو، شاید اس میں ہمیں وہ چابی مل جائے جس سے ہم اس کے ذہن کے بند دروازے کھول سکیں۔ ڈاکٹر سارا ڈائری لے کر اپنے آفس میں آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھی، ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے وزن کو محسوس کیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی راز سے بھرے خزانے کی کنجی تھامے ہوئے ہو۔ دل عجیب سی کیفیات کا شکار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ ماضی نے اپنا پردہ اٹھا دیا تھا۔ یہ سب ایک محبت سے شروع ہوا تھا اور ختم ہوا تھا ایک قبر پر۔ ڈاکٹر سارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک قبر؟ کس کی قبر؟ اس نے پلکیں جھپکیں اور پڑھنا شروع کیا۔ مجھے خود یقین نہیں کہ جو میں لکھ رہی یہ سب سچ ہے یا صرف میرا وہم، لیکن مجھے یہ لکھنا ضروری لگتا ہے۔ شاید جب میں سب لکھ لوں تو مجھے تھوڑی راحت ملے۔ یہ شاید لوگ سمجھ پائیں کہ میں پاگل نہیں، میں تو بس ایک ایسی لڑکی ہوں جس سے محبت کی تھی، سچی محبت۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ محبت ایک پھول کی طرح ہوتی ہے، خوبصورت، نازک، جسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن میری محبت وہ ایک جڑ کی طرح نکل گئی، اتنی گہری کہ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور جب مجھے لگا کہ وہ جڑیں مجھ سے چھین لی جائیں گی تو میں نے ایک ایسا راستہ چنا جس کی کوئی واپسی نہیں تھی، وہ راستہ جس نے مجھے بے راہ کر دیا۔ ایک پرانے نیم تاریک کمرے میں جہاں ہوا میں سگریٹ اور عجیب و غریب بخور کی ملی جلی بو رچی ہوئی تھی، ایک 10 سالہ لڑکی موجود تھی۔ وہ افشین انوار تھی۔ اس کی آنکھیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی عجیب و غریب چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کونوں میں کالے دھاگوں کے جال بنے ہوئے تھے، دیواروں پر عجیب اشکال کی تعویذ لٹکے تھے اور زمین پر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں بکھری پڑی ہوئی۔ اس کا باپ ایک کرسی پر بیٹھا آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی آگ جل رہی تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ افرین کی ماں کو گئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک نامعلوم بیماری سے چل بسی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ان پر کسی نے جادو کرایا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد انور صاحب کا جھکاؤ ان ماورائی طاقتوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان کا گھر اب ایک ہی ایسی جگہ بن گیا تھا جہاں دن رات تعویذ، دم درود اور عجیب و غریب رسومات ہوتی تھی۔ افشین کا بچپن خوف اور خاموشی میں گزرا تھا۔ وہ کبھی کھل کر ہنستی نہیں تھی، نہ کسی بچے کے ساتھ کھیلی تھی۔ اس کا باپ اسے ہمیشہ یاد دہانی کراتا تھا، افشین، دنیا بڑی ہے، بری ہے، لوگ تم سے سب کچھ چھین لیں گے، کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا، تمہاری ماں کی جان اسی وجہ سے گئی۔ یہ الفاظ افشین کے ذہن میں گہرائی تک بیٹھ گئے تھے۔ اسے لگتا تھا وہ ایک کمزور سی لڑکی ہے جسے کسی بھی وقت کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسے محبت کی طرف تھی لیکن محبت کا خوف اس کے ذہن میں بچپن سے بٹھا دیا گیا تھا۔ سال گزرتے گئے اور افشین پروان چڑھنے لگی۔ اس کے اندر کی تنہائی اور خاموشی نے اس کے چہرے پر اداسی سجا دی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور گہری تھیں جن میں چھپا ہوا خوف اور محبت کی طلب صاف نظر آتی تھی۔
اسکول میں بھی وہ الگ تھلگ رہتی تھی، اس کے ہم جماعت اس سے دور رہتے تھے، لوگ اسے جادوگر کی بیٹی کہہ کر چھیڑتے تھے۔ وہ اس طرح کے تانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ کوئی تو ہو جو اسے سمجھے، اسے ان نظروں سے نہ دیکھے جن میں خوف یا مذاق ہو۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں وہ آیا، آذان مہر۔ وہ اونچے قد کا تھا، گندمی رنگت اور اس کے گہرے براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، سمندر کی مانند گہری۔ کراچی یونیورسٹی کا وسیع و ریز کیمپس اس وقت اپنی پوری بہار پر تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، ہر طرف رنگین پھولوں کی خوشبو بکھری تھی اور سبزہ اس قدر شاداب تھا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں طلبہ کا ہجوم تھا، کہیں کہے گونج رہے تھے، کہیں بحثیں چھڑی تھی اور کہیں خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ کیمپس کے ایک پرسکون کونے میں جہاں گلاب کی بیلیں ایک پرانی دیوار سے لپٹی تھی، افشین تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی۔ وہ اس رومانوی ناول میں اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ ناول کا ہیرو عین اس لمحے اپنی ہیروئن کو ایک خطرناک صورتحال سے بچانے والا تھا۔ افشین نے گہری سانس لی اور اگلا صفحہ پلٹنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کر پاتی، ایک سایہ سا اس کے اوپر چھا گیا اور ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ او خدایا، یہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں ملتی ہوئی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کے سامنے اذان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور وہ عین اس کے چہرے کے سامنے سے اس کی تصویر کھینچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ کوئی اتنی سنجیدگی سے ناول کیسے پڑھ سکتا ہے۔ میں وہی لمحہ قید کر رہا تھا، اذان نے سکون سے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر کھینچنا نہایت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے؟ افشین غصے سے اٹھی۔ اذان نے کندھے اچکائے۔ ارے بھائی، میں تو بس خوبصورتی قید کر رہا تھا، اور تمہاری ناراضگی بھی بہت حسین ہے۔ وہ کیمرے کی اسکرین پر تصویر دکھانے لگا۔ افشین نے جھک کر دیکھا، تصویر میں وہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ پھر بھی تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، خوبصورت لمحے پوچھ کر نہیں آتے، وہ اچانک ہی دل میں اتر جاتے ہیں، انہیں بس قید کرنا ہوتا ہے۔ افشین نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن افشین اس کے سامنے اتنی جلدی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بغیر اجازت کے کسی کی تصویر لینا فنکاری نہیں، بدتمیزی ہے۔ بدتمیزی؟ اذان نے ایک لمحے کے لیے مصنوعی غصے کا اظہار کیا اور پھر کھل کر ہنس پڑا۔ اچھا چلو، اب کی بار پوچھ لیتا ہوں، کیا میں تمہاری ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ لیکن اس سے پہلے کہ افشین کچھ کہتی، اذان نے کیمرہ اٹھایا اور اس کی تصویر کھینچ لی۔ کلک آواز آئی اور افشین کو لگا جیسے اس کے اندر کا کوئی قفل ٹوٹ گیا ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو، اذان نے کہا اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ تمہاری آنکھوں میں ایک کہانی ہے جو مجھے پڑھنی ہے۔ افشین کا دل زور سے دھڑکا تھا، یہ پہلی بار تھا جب کسی نے براہ راست اس کی یوں تعریف کی تھی۔ یکایک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ اذان ایک دم پریشان سا ہو گیا۔ افشین نے جلدی سے آنسو پوچھے۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس سے آگے وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ اچھا سوری، چلو بتاؤ کیا سزا دینا چاہو گی مجھے؟ اذان کان پکڑ کر اس کے آگے جھکا تو افشین نے ایک لمحے کو سوچا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ سزا یہ ہے کہ تم آج لائبریری میں میری ساری ریفرنس بکس ڈھونڈ کر دو گے بغیر کسی مسٹیک کے۔ اذان نے منہ کھولا۔ کیا یہ تو بہت بڑی سزا ہے؟ تم کتابیں پڑھتی ہو یا ان پر ریسرچ کرتی ہو؟ جو بھی کرتی ہوں، تم نے ماننی ہے کہ نہیں؟ افشین نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اذان نے ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر میں نے ساری کتابیں ڈھونڈ لی تو میرے ساتھ کافی پیو گی؟ بولو منظور ہے؟ افشین نے ایک لمحے کو سوچا، پھر حامی بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ منظور۔ اس دن جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اذان کی آمد نے افشین کی خاموش دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اذان کی موجودگی میں افشین کو ایک عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔ افشین کو اس کی ہر بات اچھی لگتی، اس کا ہنسنا، اس کا دھیمے لہجے میں بات کرنا، اس کو فوٹوگرافی کرنا، سب کچھ۔ اس کے دل میں پہلی بار محبت کا ایک ننھا سا پودا اگنے لگا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر مرجھانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس دن یونیورسٹی کا سالانہ فنکشن تھا جہاں اذان کی فوٹوگرافی کی نمائش بھی تھی۔ پورا آڈیٹوریم طلباء اور اساتذہ سے بھرا ہوا تھا۔
اسٹیج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، اذان کے چہرے پر جوش اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ افشین اس کے برابر بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ تم اتنے نروس کیوں ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہاری تصویریں شاندار ہیں، میں جانتا ہوں، مگر یہ میری پہلی بڑی نمائش ہے، میں چاہتا ہوں سب کچھ پرفیکٹ ہو، آزان نے کہا۔ اس کی نظریں اسٹیج پر جمی تھی۔ افشین نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم بہترین ہو اور میں تمہارا ساتھ ہوں۔ پروگرام شروع ہوا اور آزان کی بنائی ہوئی تصویروں کی سلائیڈز ایک ایک کر کے بڑی اسکرین پر دکھائی جانے لگی۔ ہر تصویر ایک کہانی تھی، کبھی فطرت کے حسین مناظر، کبھی یونیورسٹی کے ہنستے مسکراتے چہرے۔ ایک دم افشین کی تصویر اسکرین پر آئی جو آسان نے غروب آفتاب کے وقت سمندر کنارے کھینچی تھی۔ آڈیٹوریم میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ افشین کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ۔ یہ تصویر فنکشن کی خاص توجہ کا مرکز بنی۔ اساتذہ اور طلباء نے آزان کی فوٹوگرافی کی خوب تعریف کی۔ پروگرام کے بعد پرنسپل نے آزان کو اسٹیج پر بلا کر اس کی محنت کو سراہا۔ افشین پیچھے بیٹھی اس کامیابی پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے لگا کہ آزان اس کے لیے بنایا گیا ہے، وہ اسے دنیا کی ہر کامیابی دلا سکتا تھا۔ آزان اسٹیج سے نیچے آیا تو سب سے پہلے اس کے پاس آیا۔ مجھے تم پر بہت فخر ہے آزان، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کتنے باصلاحیت ہو۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے، آزان نے سرگوشی کی۔ تم نے میری زندگی میں رنگ بھرے، تمہاری آنکھوں کی چمک میری ہر تصویر کو زندہ کرتی ہے۔ اگلے 1 گھنٹے تک آزان لوگوں سے گھرا رہا، ہر کوئی اس کی تصویروں کی تعریف کر رہا تھا۔ اس کی کچھ تصاویر یونیورسٹی کی ویب سائٹ اور کچھ اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ آزان کی شہرت بڑھنے لگی، وہ یونیورسٹی میں ایک معروف شخصیت بن گیا۔ افشین خوش تھی، مگر اس کے اندر ایک ہلکا سا خوف بھی پنپنے لگا تھا۔ آزان کی کامیابی کا مطلب تھا اس کی مصروفیت میں اضافہ۔ افشین کو ڈر تھا کہ کہیں یہ سب کچھ آزان کو اس سے دور نہ کر دے۔ اس رات گھر جاتے ہوئے افشین نے آزان کا ہاتھ تھامے رکھا۔ آزان، تم اتنے مشہور ہو گئے ہو، کہیں تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی؟ آزان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ افشین، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم میری شہرت نہیں تو میری زندگی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتا، تم ہی میری ہر کامیابی کی وجہ ہو۔ افشین اس کی بات پر مطمئن تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کی پینسل میں ان کی کہانی کے کچھ تاریخ اور المناک صفحات بھی لکھے جا چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوبصورت کامیابیاں اور گہری محبت جلد ہی کسی آصف زدہ سائی کی عزت میں آنے والی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت کی حفاظت کی یہ شدید خواہش اسے خود ہی اس محبت کو تباہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ان دونوں کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسکول کے بعد بھی اکثر ملتے، گھنٹوں باتیں کرتے۔ افشین کو محسوس ہونے لگا تھا کہ آزان واحد شخص جو اسے اس کی تنہائی اور خوف سے نکال سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک ایسا چراغ تھا جس نے اس کی اندھیری زندگی میں روشنی بکھیر دی۔ اس کے دل میں محبت کا پودا اب ایک مضبوط درخت بننے لگا تھا، وہ درخت جس کی جڑیں اس کی روح میں پیوست ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، افشین کے اندر ایک پرانا خوف آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا۔ یہ وہی خوف تھا جو اس کے ذہن میں بچپن سے بٹھایا گیا تھا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسان بھی اسے چھوڑ نہ دے، کہیں اس کی یہ خوشی بھی عارضی نہ ہو۔ اس کا ماضی، اس کے باپ کی باتیں، سب اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ جب آزان کسی دوسری لڑکی سے عام بات بھی کرتا تو افشین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی۔ یہ بے چینی ابھی چھوٹی سی تھی جسے وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اندر ہی اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا کہ آزان کی زندگی میں کوئی اور بھی اہمیت حاصل کر رہا ہے اور وہ اکیلی رہ جائے گی۔ یہ صرف ایک محسوساتی چیز تھی جسے وہ اپنے وہم سمجھ کر جھٹک دیتی۔ ایک دن آزان کے ساتھ ایک اہم سائنس پروجیکٹ میں کوئی اور لڑکی شامل ہوئی۔ سعدیہ ایک ذہین اور پرکشش لڑکی تھی جو فوراً آزان کے ساتھ گھل مل گئی۔ آزان کو اس کے ساتھ کام کرنے میں لطف آتا اور وہ دونوں اکثر ہنستے بولتے نظر آتے۔ افشین انہیں دور سے دیکھتی، سعدیہ کی مسکراہٹ اس کو بری طرح چبھتی۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا، افشین کے دل نے پہلی بار یہ سرگوشی کی، اور یہ صرف سرگوشی نہیں تھی بلکہ اس کے اندر جنم لیتا ہے خوفناک خیال تھا، وہ بھی میری ماں کی طرح مجھے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس کے دماغ میں آزان اور سعدیہ کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اس کے والد کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔
تمہیں اپنی چیزوں کو بچانا ہوگا، دنیا بہت ظالم ہے افشین۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اذان کو کھونا نہیں چاہتی تھی، یہ اس کی پہلی محبت تھی۔ اسے ہر صورت میں اسے بچانا تھا۔ وہ محبت کی اس خوبصورت دنیا کو کسی بھی قیمت پر ختم ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ افشین نے اپنی روح کے اندر ایک گہرا درد محسوس کیا، ایک ایسا درد جو اس کی محبت کو کھونے کے خوف سے پیدا ہو رہا تھا، اور یہ درد اسے ایک ایسے فیصلے کی طرف لے جانے والا تھا جو اس کی زندگی کا سب سے تاریک فیصلہ ثابت ہوگا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔